मई 9 होना था, वो मई 9 ना होता, जून 9 होता, 2023 ना होता, 2024 में होता था। चिंगारी सिर्फ थी कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है। जो भी हारता था 90s में वो पहुंच जाता था GHQ और कुछ ना कुछ करके इनको टॉपल करने की कोशिश करता था। तो सबसे पहले तो आप उधर पिंडी को ब्लेम करने के बजाय पहले तो अपना ये फैसला करें कि हमने अपना कंधा इस्तेमाल करने देना है या नहीं देना। देयर वाज दिस रोमांस, और वो रोमांस उनको आगे सीट तक बिठा के ले आया, चाहे तोड़ फोड़ करके, धांधली करके, सब करके वहाँ तक बिठा दिया। एंड द मिलिट्री, एट लीस्ट माई असेसमेंट इज, दे ऑल्सो थॉट सो, दे ऑल्सो मस्ट हैव थॉट, यार मिलिट्री पर हर वक्त उंगली उठती है कि यार ये सिविलियन हुकूमतों को चलने देते। एक तो ये हमारा फेवरेट है वैसे भी, तो इसको फुल सपोर्ट दो। He was invited to GHQ. Imran went with his top leadership. The way he was received, no other prime minister ever, no other prime minister or government ever got the kind of support जो जनरल बाजवा की लीडरशिप में इनको मिली। इन्होंने जो गलती की, जब वो परफॉर्मेंस लैक होने शुरू हुआ, तो इन्होंने टोटल आउटसोर्स अपना पॉलिटिक्स, हर चीज़ उनको कर दी फैज़ साहब को। और दूसरे वोट चाहिए, खुद का है कि वोट पार्लियामेंट में चाहिए होता था तो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहते थे। दैट्स नॉट द डन थिंग। सो एक तरफ तो वो एक सिस्टम को बिल्कुल ख़राब तहस नहस कर रहा था, दूसरा ये था कि आपके पास कोई सोल्यूशन था ही नहीं। और वो जो अगेन असेसमेंट के बेसिस पर ही कह सकते हैं, तो मिलिट्री ऑब्वियसली वाज नॉट रेडी टू टेक द फ्लैग फॉर हिज फेलियर्स। तो वो एक हद तक जाके सपोर्ट करेंगे ना, फाइनली दे विल स्टार्ट टू विदड्रॉ देयर सपोर्ट। विदड्रॉ देयर सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जी वो आपके पंगे लेने शुरू कर देंगे। वो सिर्फ ये है कि जी आप मैनेज कर लें अपने आप को, पॉलिटिक्स आप खुद मैनेज करें, पार्लियामेंट आप खुद मैनेज करें, वोट आप खुद मैनेज करें, जो भी है इकोनॉमिक डिलीवरी आप खुद मैनेज करें। हम बिजनेसमैन को हर दफ़ा GHQ बुला के नहीं कमिटमेंट्स कर सकते कि जी ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। फॉरेन पॉलिसी भी ख़राब होगी, सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया तो वो जा रहे हैं आर्मी चीफ, या चाइना नाराज़ हो गया CPEC की वजह से वो आर्मी चीफ जा रहे हैं। तो वो सब तो एक हद होती है ना कि आप उसे। सो व्हेन द फॉल आउट केम, बिलीव मी, और ये असेसमेंट के बेसिस पे, ये तो अपने इनसाइड नॉलेज के बेसिस पे, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो कंस्पिरेसी। भाई जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है इमरान खान को, 176 वोट मिले थे उनको, उसमें कोई 12-13 या 14 वोट थे उनके बाप पार्टी के और MKM के। वो दो पार्टीज इधर आ गई, क्या पहले नहीं चेंज हुई कभी? अगर उसको एक एक्सेप्ट कर लें, और वो जो थे जिनको ये कहते हैं कि सौदेबाजी, सिंध हाउस ये सारा किया, कि कॉन्स्पिरेसी जिसको जोड़ा अमेरिका के साथ, वो जहांगीर तरीन ग्रुप जो था वो 2 साल से इफेक्टिव था। एग्जाम्पल वो देते हैं, जब खान साहब को निकाला है, अगले दिन जो बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें कुछ नहीं हुआ, तो अभी हमने क्यों करना था? खान साहब को निकाला नहीं, खान साहब को अरेस्ट किया, नाउ को नहीं, आई मीन जब गवर्नमेंट से ये PM हाउस से निकले उसके बाद जो जनरल मुजाहरे वगैरह, आपने बिल्टअप किया था नैरेटिव। ये इनके PTI के एक लीडर हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ, चीमा साहब, ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने कल ये कहा कि जो बयानिया बनाया गया था, सख्त बयानिया, हमें उस वक्त महसूस करना चाहिए था कि इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और हमसे उनका मतलब था लीडरशिप जो थी अदर देन इमरान खान, हमें उसको रोकना चाहिए था, उस बयानिए को। तो जब आप ये कह रहे थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इमरान खान को कुछ हो जाए, कितने वीडियो मैसेजेस और वो थे। और उस दिन 9 तारीख, आपको पता है मैंने पिछले 2-3 दिन क्या किया, मैंने 9 तारीख पे बहुत से ग्रुप्स में मैं हूँ जिसमें बहुत से हमारे PTI के हैं, तो 9 तारीख को मैं डेवलपमेंट देख रहा था, डीकंस्ट्रक्ट करके कि ये किस तरह से मैसेजेस बिल्टअप हो रहे थे और एंगर कैसे बिल्टअप हो रही थी। तो वो एंगर जो बिल्टअप हो रही थी, वो उसमें आज भी एक साहब हैं जो बड़े काफ़ी फेमस हुए, उनकी वीडियो है कोर कमांडर के घर पर, इज़ वन ऑफ द 16 पर्सन, इज़ एन IT एक्सपर्ट बाय द वे, और उनका एक मैसेज भी है। और वो ये उनका एक बड़ा अच्छा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, वो ये कह रहा है कि जब हम चल रहे थे तो सबसे पहले आर्मी मैस आया, तो वहाँ लोगों ने जाके वेंडलिज्म की, और X लीडर भी था, Y लीडर भी था, Z लीडर भी था, तो वो सब देख रहे थे।
تو پھر موب سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جس میں میں اور آپ بھی ایسی سچویشن میں پھنس سکتے ہیں کہ وی ول جوائن، اللہ نہ کرے. موب سائیکالوجی ہوتی ہے. لیکن یہ کام ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیڈرشپ کا. اگر لیڈرشپ کو ٹویٹر کے بیسس پر اس پر جب پوری قوم فالو کر رہی تھی تو ان کی لیڈرشپ بھی تو فالو کر رہی ہوگی نا کہ واٹ از ہیپننگ ان لاہور، یا آپ کے ملتان میں کیا ہو رہا ہے، یا میاں والی میں بیس میں اندر گھس چکے ہیں، یا وہاں جو بھی ہے. 9 تاریخ نو کنڈیمنیشن کی، ناٹ اے ورڈ بائی دا وے. 10th گزر گئی، 10th کو جلایا تھا ریڈیو پاکستان پشاور، پورا بلڈنگ جلا دی تھی 10th کو. دیر واز نو کنڈیمنیشن. 11th کی شام کو عمران خان صاحب کو چیف جسٹس نے بلایا ایز اے ڈگنیٹری، مرسیڈیز میں آئے، اور وہ بالکل ان کا بیہیویئر بھی وہی تھا. ظاہر ہے جب آپ مجھے بھی آج ابھی مرسیڈیز میں لے کے جائیں گے تو میں بھی بالکل، میری باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی. اور وہاں سے وہ نکلے اور وہ آن ٹاپ آف دا ورلڈ. جب وہ ہائی کورٹ گئے 12 تاریخ کو، اب 9 کہاں، 12 تاریخ کو جب وہ گئے ہیں، ان کے آپ ویژولز اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو ان کا ٹپکل اسٹائل ہوتا ہے موقع کا کہ آئی ہیو وان، اینڈ دین ود ان دا کورٹ واٹ ہی واز ٹاکنگ، اینڈ وہ ایک ایسے وہ کرتے ہیں وچ از کہ مجھے نہیں کچھ کہنا. رات کو وہ گئے لاہور پہنچے زمان پاک. آپ اس کے ویژولز دیکھیں، یہ 12 تاریخ کی رات ہے. There was not a single person talking of remorse what has gone. You know why there was celebration جب وہ زمان پاک پہنچے؟ وہ ایسے تھا جیسے خان صاحب دلی پر جھنڈا گاڑ کے آئے پاکستان کا. الیکشنز تو ہونے چاہیے اکتوبر میں، ظاہر سی بات ہے. آئی تھنک پاکستان کا جو ایک وہ رہا ہے خرابی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو فالو نہیں کیا، بار بار انٹرونشنز ہوئے، الیکٹورل پروسیس خراب ہوا. جو سب کہتے ہیں نا کہ ایسٹ پاکستان کرائسس جو کی ایک وجہ تھی کہ ظاہر بنگالیز میجورٹی میں تھے، تو 56 میں تو آئین بنا، اور وہ جب آئین بنا تو اس کے تحت 1959 جنوری میں الیکشنز ہونے تھے، تو اس سے 3 مہینے پہلے مارشاء اللہ لگ گیا. تو سب واپس جا کے دیکھتے ہیں ہسٹری کو، تو اگر وہ پروسیس چلتا رہتا اور جنوری 59 میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جاتے تو پاکستان اتنے مشکل میں نہ پھنستا. یہ تو بالکل ود آؤٹ سینگ ہے. اور اسی طرح سے آپ نے فاطمہ جناح کی بات کی تھی، وہ الیکشن پروسیس ہوا. تو جو الیکٹورل پروسیس ہے میرا خیال ہے اس میں ٹرنکنگ کرنا کسی کے مفاد بھی نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں تو مجھے کرسی مل جائے گی، مجھے کوئی بڑا پلم سی جاب مل جائے گی، بٹ آئی تھنک اگر آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دا بیسٹ تھنگ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کنسیڈنگ ڈیفیٹ. امریکہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں نا، یہ تو ٹرمپ پاکستانی اسٹائل پر چلا گیا تھا، بٹ جو 250 سال کی ہسٹری تھی وہ بڑے کلیئر ہوتا ہے. الیکشن کنکلوڈ نہیں ہوتا ان کا، جب پریزیڈنشیل الیکشن ہو رہا ہے اور پھر نیچے سینٹ میں اور کانگریس وغیرہ میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ وی آر لوزنگ. ابھی سارے ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوئے ہیں بٹ پتہ چل جاتا ہے. تو جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ فون کرتا ہے کانگریچولیشنز، وہ دیٹ از کنسیڈنگ ڈیفیٹ، اور وہ پورے میڈیا کے فل اس میں سب کے سامنے وہ ہو رہا ہوتا ہے. آئی تھنک اس میں وہی نہیں کہ وہ اس کو بڑا ماننا شروع کر دیا، وہ اسی طرح سے بٹلی اپوز بھی کرتا رہتا ہے اس کو، کیونکہ ایک اپوزیشن کا ہونا بہت لازمی جز ہے، کیونکہ وہی عوام کے پوائنٹ آف ویو سے حکومت پر تلوار لٹکائے گی کہ اگر وہ غلط کہیں چلیں گے. ہونا تو یہی چاہیے. سو آئی تھنک وداؤٹ فیئرنگ واٹ ول بی دا ریزلٹس آف دی الیکشنز، اکتوبر از دا ٹائم فریم اور اکتوبر میں ہونے چاہیے. PTI has the right to exist as a political party. اس کے سپورٹ بیس ہے اور میسو سپورٹ بیس ہے، پڑھا لکھا. آپ اس کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے یا آپ عریبین سی میں نہیں بھیج سکتے. دے ہیو دا رائٹ، بٹ دیر ہیز ٹو بی این ایکنالجمنٹ ایز ویل کہ جی ہم نے کچھ حدیں پار کی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا PPP اور PMLN، اب وہ سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ ایک کامن اینیمی بن گیا جنرل پرویز مشرف. تو 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں تھا کیا، اس میں ایک ریکگنیشن تھی، ایکسیپٹیبلٹی تھی اپنی کہ ہم نے اپنا کندھا استعمال ہونے دیا، اور اس طرح سے سیاست کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. جو بھی ہارتا تھا
90s میں وہ پہنچ جاتا تھا GHQ اور کچھ نہ کچھ کر کے ان کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو سب سے پہلے تو آپ ادھر پنڈی کو بلیم کرنے کے بجائے پہلے تو اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنا کندھا استعمال کرنے دینا ہے یا نہیں دینا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ جی ہم, اور اگر آپ ایک چیز دیکھیں 2008 سے 2013 کا جو پیریڈ تھا, دیٹ واز ٹرننگ آؤٹ ٹو بی دا بیسٹ پیریڈ ان ٹرمز آف ڈیموکریٹک ویلیوز, جس کا ایک کہ بھائی اپوزیشن ہے, ہم شدید اپوزیشن, وی ور اے پولیٹیکل پارٹی, ہم سینٹر میں اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے. تو ہم سینٹر میں حکومت بنانے کے لیے PPP کو ہی ڈسلوج کرنا تھا نا ہم پنجاب میں رول کر رہے تھے, لیکن ہم ساتھ میں وہ چیزیں کر رہے تھے جو پاکستان میں کبھی نہ 50s میں جب تھی جو بھی پارلیمنٹ ہوتی تھی, نہ 90s میں خاص طور پر کہ جی اکھاڑنا ہے دوسرے کو. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی وچ ہیز فار ریچنگ کانسیکوینسز, اس پر کچھ لوگوں کی دوسری رائے ہو سکتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف کہ وہ جو مشرف صاحب نے 17th امینڈمنٹ کی تھی اس کو اوور ٹرن کیا تھا. فارن پالیسی از جسٹ اے ٹول ٹو بی یوزڈ افیکٹولی ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ فار دا پیپل آف پاکستان. واٹ از فارن پالیسی؟ آپ برازیل کے ساتھ امبیسڈر کس لیے بھیجتے ہیں, یا ارجنٹینا امبیسڈر, یا سویڈن یا جرمنی کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرانے کی بات کریں, وہاں سے ٹریڈ کی بات کریں. وہاں وہ کشمیر کے حل کے لیے تو نہیں گئے ہوئے. تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے جتنے اچھے طریقے سے, اور میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا ہوں, ایک تو ہمارے یہاں ڈیفینیشن سی, جس طرح فائنینس منسٹر ہیں, فائنینس منسٹر کو سب اس کی جاب رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, پورا پاکستان, ٹھیک ہے, کہ بھائی ان کا کام ہے مہنگائی کم کرنا, ان کا کام ہے غربت کم کرنا, ان کا کام ہے بے روزگاری کم کرنا, گروتھ بڑھانا, فزیکل ڈیفیسٹ کم کرنا, یہ ساری چیزیں وہاں تو بالکل کلیئر ہے نا, کلیئرٹی ہے. فارن منسٹر کی کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ فارن منسٹر کو ہم نے آبجیکٹیوز جو دیے ہوئے نا, ہم سب نے پڑھے لکھے لوگوں نے, وہ یہ دیے ہوئے کہ جی وہ XYZ وہاں گئے تھے نیو یارک, انہوں نے کیا انڈیا کو سنائی ہے, اس سے جو اگر تھوڑی بہت ٹریڈ تھی وہ بھی خراب ہو جائے تو ہم وی آر ویری فائن ود اٹ. سو فار اس نے, حالانکہ ان کا کام کیا ہے فارن منسٹر کا. میرے پاس اگر فارن منسٹری ہو تو میں 5 سال کے بعد کیا قوم کو جا کے بتاؤں, میں کہوں گا جی دیکھیں یہ ہمارے ریلیشن شپ تھے, ہمارے 4 نیبرز تھے, 3 کے ساتھ ہمارا دنگل چل رہا تھا اس وقت, اور ہم بلیم کرتے تھے کہ جی وہ آ کے یہاں بم پھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو بھی یہ ابھی ریلیشن ہے. اتنی ہماری ٹریڈ بڑھ گئی ہے, اتنا یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اتنا وہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے, جو دوسری کلچرل ایکسچینجز ہو رہے ہیں, اسپورٹ ایکسچینجز ہو رہے ہیں ایک, اور ہم میننگ فل طریقے سے آگے بڑھے ہیں اپنے جو دیرینہ مسائل ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے. یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا تھی اور ابھی کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ٹریڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان US ہیز اے ویری اسٹریٹجک ریلیشن شپ, بٹ دیٹ اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس میں ایک ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو بزنس ریلیشن شپ ہے, اس پر فوکس ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں واشنگٹن کیا کر رہا ہے, بٹ ہم نیو یارک کی طرف نہیں دیکھتے. جتنے بھی کارپوریٹ, ہر پاکستانی 2 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کا بندہ کوئی نہ کوئی US پروڈکٹ یا سروس یوز کر رہا ہے. کوئی میوزک یوز کر رہا ہے, کوئی کولڈ ڈرنکس یوز کر رہا ہے, کوئی انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, کوئی ٹویٹر کر رہا ہے, کئی ان کی بینکنگ فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں, IT کمپنیز ایپل فلانا جو بھی ہیں, مائکروسافٹ وغیرہ کر رہے ہیں نا. تو وہ جتنے اچھے آپ کے ریلیشنز ہوئیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. اگر وہ بھی آپ کو اس نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے, یہ تو کنٹری ہے ایسی ہے جہاں انویسٹمنٹ ہم جو ایکسپینشن کا ہمارا پلان تھا, دیکھیں نا پاکستان کا, ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 23 کروڑ لوگ ہیں, تو 23 کروڑ لوگ بہت بڑا ایک مارکیٹ ہوتی ہے. انڈیا نے کس چیز کا فائدہ اٹھایا؟ اپنے عوام, اپنے وہ اتنے بڑے پاپولیشن کا فائدہ اٹھایا نا. کوئی دنیا کی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اگنور کر سکتی ہے انڈین مارکیٹ کو, اتنا بڑی مارکیٹ. سو پاکستان بھی کوئی یورپ کے زیادہ تر ممالک سے بڑے تو صرف کراچی ہوگا, اور مڈل کلاس ہے, اسٹرانگ مڈل کلاس ہے, ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو فوکس ہی نہیں کریں گے, اس میں امپورٹنس ہی نہیں دیں گے کہ جی ہماری کتنی امپورٹنٹ ریلیشن شپ, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, آپ کی تمام, آپ آج کل پاکستان میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اٹھا لیں, آپ IT کمپنیز اٹھا لیں, 90% سے زیادہ US ٹرینڈ ہے. 90% سے زیادہ یا تو ان کے ہاں کام کرتے رہے ہیں ان کی کمپنیز میں, یا وہاں رہ کے آپ نے وہ کیا, وہ پھر مینجمنٹ سکلز ٹرانسفر ہوتی ہیں.
اور وہ جو تھوڑے بہت پاکستان میں اگر کوئی پڑھے لکھے جس کو آپ ریئل معنوں میں کہتے ہیں کہ کارپوریٹس رن کرنے کے قابل ہے, دے آر آل یو ایس ٹرینڈ. تو آپ کو ادھر فوکس کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی منسٹر جو ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج گیا ہوا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون یا وہ پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ, ان کے ساتھ کتنی ہماری دھواں دھار, وہ فون کب کرے گا بائیڈن. تو اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بریک تھرو کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.